अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टॉप उर्दू हिडन स्टोरीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल कराए के लिए खाली नहीं है अस्कलम लाइबाना एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की जाने पढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। जी ताया की जान आ गई मेरी लाडो रानी। ताया बेचारे तो कितनी ही देर से अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे। आज काफी देर नहीं कर दी मेरी गुड़िया ने। वो अपनी गोद से सारी चीजें हटाकर मुस्कुराकर बाजू फैलाए इसके इस्तकबाल में खड़ी हुए। वो जल्दी से आकर इनके साथ लगी थी। किताब में सरदे बैठे अफजल साहब ने भी मुस्कुराकर इसके जानिब देखा, जो छोटे बच्चे की तरह ताया की आगोश में समाई हुई थी। याद है ना आज का पल, बेईमानी तो नहीं होगी? वो इनके कानों में घुसी सरगोशी की सी आवाज में बोल रहा था। बिल्कुल याद है। आप बताएं कौन सी मूवी लाई हैं साथ बैठकर देखने के लिए? वो हंसते हुए काउच पर बैठ गए थे। फेल एक्शन मूवी है ताया जान, कुछ महीनों पहले ही रिलीज हुई है। वो भी इनके साथ बैठी कशन रख कर इस पर लैपटॉप रख रही थी। वो पूरी दिलचस्पी से लैपटॉप की जानिब देख रहे थे। अफजल साहब भी किताब बंद करके इसके दूसरे साइड बैठे थे। एक्शन मूवी ही देखती है मेरी गुड़िया, कुछ और भी देखा करे बेला। इसकी हिलती पूनी को हल्के से छूकर वो मुस्कुराकर बोल। हर वीक एंड वो हैदर मालिक के साथ मूवी देखती थी और फिर वो दोनों पूरे हफ्ते इस मूवी को डेस्क करते थे। अरे बाबा, देखने वाली चीजें यही होती है यार, वो मजे से कह दी। अफजल मालिक साहब की गोद में सर रख कर लेट चुकी थी। वो हंसकर उसे देखने लगी, जो गैस की पैकेट से चिप्स खाते मजे से अतहर मालिक के साथ एक एक के कैरेक्टर को डेस्क करती मूवी देख रही थी। मैं भी आ जाऊं? शेरे की आवाज। इन तीनों ने उसकी जानिब देखा। अफजल साहब ने बाजू खोलकर उसे आने का इशारा किया। वो आहिस्ते से इन सब के करीब आती खुद अफजल साहब की दूसरे बाजू के हल्के में लेट गई। शेरे, मेरी शहजादी है। वो खुलकर मुस्कुराए थे। बेला के मुकाबले में शेरे खुद बहुत कम ही इनके करीब आती थी। मम्मा सो गई आप? शेरे के बालों को चूमकर उन्होंने नरमी से सवाल किया। नहीं, कह रही थी कुछ देर तक सो जाऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। वो शदरा बेगम के साथ अपनी वजह भी बता चुकी थी। शेरे मेरी गुड़िया परेशान है क्या? वो फौरन ही इसकी परेशानियां भाग गए थे। नहीं बाबा। इनके अचानक पूछने पर वो गड़बड़ा कर नफी में गर्दन हिला गई। उन परेशानी की वजह क्या बताती? अम्मा जान, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? शेरे कहाँ है? वो जो अभी ऑफिस से लौटा था। शदरा बेगम को अकेले लाउंज में बैठे देखकर सीधा इनके ही पास आया। अभी अभी तो गई है बेटा शेरे, मैं बस सोने ही लगी थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे पास आने का इशारा किया। फिर भी अकेले क्यों बैठी हैं आप? और ये जवार कहाँ है? उसे अपने पास बुला लेते। शदरा बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो सिर्फ उसे अम्मा जान कहता ही नहीं था, वो अपने हर अमाल में उनसे अपनी मोहब्बत का सबूत देता था। मेरा बेटा आ गया है ना मेरे? प्यार से इसके बालों में उंगलियां चलाते वो मोहब्बत से उसे देख रही। गंधमी रंगत और पर काली आंखें, सलीका से ऊपरी जानिब सेट किए काले घने बाल। वो मजबूत जस्मात और ऐबदरा शख्सियत का मालिक था। हमेशा की तरह झुकी नजरें और मोहब्बत और एहतराम से भरा लहजा। उसने और जवार ने कभी उन्हें बेटे की कमी महसूस होने नहीं दी थी। थके हुए लग रहे हो? फ्रेश होकर आओ, खाना गरम करती हूँ मैं अपने बेटे के लिए। हल्की सी मुस्कान के साथ कहती वो उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो काले सलवार कमीज में मलबूस शाल कांधों पर डाले फ्रेश सा टेबल पर आया था। पहला निवाला उसने हमेशा की तरह इनकी जानिब बढ़ाया और मुस्कुराकर उसके हाथों से नवाला लेकर खाने लगी। आप बैठे, चाय में बनाता हूँ अपनी अम्मा जान के लिए। उन्हें चाय बनाने के लिए उठते देख उसने नरमी से उन्हें चेयर पर बैठाया। उसे दिन भर के मुतालिक छोटी छोटी बातें करते वो चाय इनके पास आ बैठा। अम्मा जान, एक बात कहना चाहता था। कुछ सोचकर इसने इनकी जानिब देखा। कहो मेरे बच्चा, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है?
اما جان، ہم بیلا کو نرمی سے بھی ہینڈل کر سکتے ہیں نا، مطلب پیار محبت سے، کچھ ان کی باتیں سن کر، کچھ اپنی سمجھا کر۔ وہ بغور ان کی جانب دیکھتا ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ ہم نے کب سختی کی ہے اس کے ساتھ ابراہیم؟ موڈیخت بدل گیا تھا۔ ابراہیم نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ بچپن سے آج تک ایک چیز جو اس نے شدت سے محسوس کی تھی وہ اما جان کی بیلا سے دوری تھی۔ اسے اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ بہت سے معمول میں شدرا بیگم بیلا کے ساتھ زیادتی کرتی جاتی ہیں، لیکن وجہ جاننے سے وہ قاصر تھا۔ اس سوچ سے جو ہمدردی دل میں بیلا کے لیے آئی تھی، وہ اگلے ہی لمحے بیلا اپنی سری سے ختم کر دیتی۔ ہنسی کی تیز آواز پر وہ سوچوں سے نکلتا تو شدرا بیگم کو ٹیبل پر موجود نہیں پا کر گہری سانس لے کر اسٹڈی روم سے جی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رات کے اس سناٹے میں کچھ زیادہ ہی تیز معمول ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی اس جانب چلا آیا، آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سامنے ہی بیلا زوار پر کسنج برساتی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا پیروں تک آتا چونگنما اپنا مخصوص نائٹ ڈریس پہننے جیسی لمبی آستین اس کی نازک انگلیوں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ بالوں کو اونچی پونی میں قید کیے ہنسنے کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی بیچوں بیچ گھرا بھی اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اطہر مالک اور افضل مالک کے ساتھ بیٹھی شیریں بھی بیلا کو یوں ہنستے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زوار، مان لو ہار گئے ہو مجھ سے، وہ اب بھی کھلکھلاتی ہوئی پیچھے کی جانب ہوتی بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ زوار ہنستے ہوئے سر کو خم دیا۔ اگر اس کے ہار جانے سے بیلا خوش ہو رہی تھی تو ہارنے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ ابراہیم کے لب بھی بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ یہ لڑکی جانتی ہی نہیں کہ وہ ان سب کو کتنی پیاری ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ اس کی بھاری آواز پر اس کی ہنسی ایک پل کو تھمی اور دیکھتے دیکھتے اس کے لب سمٹ سے گئے، چہرے پر وہی بیزار سا عکس لہرانے لگے۔ ابراہیم کو دل پل کو اداس ہوا۔ کیا تھا جو وہ چند لمحے مزید اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اتنی انمول ہنسی کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ پنجہ لڑا رہی تھی بیلا مجھ سے، بندھی نے ہرا دیا مجھے، زوار ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ اس کے بات پر ابراہیم نے اس کے مضبوط توانا بازو پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کے نازک سی کانچ کی گڑیا جیسی لڑکی کے سرا پر نظر ڈالتا وہ محفوظ ہو کر مسکراتا بیلا کے مقابل آ بیٹھا۔ مجھ سے بھی جیت جائے بیلا، آنکھوں میں الگ سا ایک احساس لیے وہ اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اطہر صاحب کے ساتھ افضل صاحب کے لبوں پر بھی مسکان بکھری، جب شیریں حیران سی ان دونوں کو آمنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ تو پھر جیت کر ثابت کرتی جائیں نا۔ بیچ میں رکھے کشن پر کہنے کے بل ہاتھ رکھتا وہ شرارت سے بولا۔ وہ سب جانتی تھی تو وہ اسے طیش میں لانے کے لیے کہہ رہا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ کالی آنکھوں سے اسے گھورتی مقابل آ بیٹھی۔ زوار نے آؤ کی آواز نکالتے لب سٹی کے سے انداز میں گھمائے۔ خود بھی کہنے کے بل ہاتھ رکھتے وہ بیٹھ گئی۔ وہ محفوظ سا ہوتا مسکرا اٹھا۔ اس کے مضبوط گرم ہاتھوں کا لمس اس کے سرد ہاتھوں میں پڑتے ہی اس کے وجود میں کنیٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس تھا یا یوں مقابل بیٹھنے کا اثر وہ سرخ سی ہو رہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، جھٹکے سے اپنا ہاتھ الگ کرتی وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنے احساسات وہ کچھ سمجھنے کی قاصر تھی۔ دل 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا، غربت کی چلتی پھرتی مشین، اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو اپنا مخصوص جملہ اس پر اچھال کر کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ پیچھے زوار کے ساتھ وہ ہنس پڑا۔ شیریں حیرت سے اطہر مالک کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر الگ سی چمک تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی۔ وہ سب بھی ہنستے ہوئے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ رات کے آخری پہر بہت آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے کمرے ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بے حد قدموں چلتے بھیڑ کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔
وہ اس کی موجودگی سے لاعلم بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بیڈ سے ڈھلک کر نیچے آ گیا تھا، ایک ہاتھ سینے پر ٹھہرے، بالوں کی پونیاں ڈھیلی ہو گئی تھی۔ نیم اندھیرے میں کھڑکی سے داخل ہونے والی روشنی گلابی چہرے پر پڑتی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ نیند میں اس کی گلابی لب، جنہیں وہ ہمہ وقت بھیج رہی تھی، ہلکا سا کھلے ہوئے تھے۔ بند آنکھوں پر سایہ فگن اس کی لمبی خمدار پلکیں اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اس کے دل نے شدت سے ان پلکوں کو چومنے کی خواہش کی۔ دل کی خواہش پر لبیک کہتے اس نے آہستہ سے اس کی پلکوں کو انگلی کے پوروں پر محسوس کیا۔ آپ کا لمس گوارا نہیں ہے مجھے، اس کے غصے سے بھری آواز یاد آتی ہے۔ اس کا وہ عمل بھی نظروں کے سامنے گھوم سا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا۔ پوری آستین کی وجہ سے وہ نشانات چھپ گئے تھے۔ بازو سے اس کی آستین اوپر کر کے اس نے جیب سے آئنٹمنٹ نکال کر نرمی سے ان کے نشانات پر لگایا۔ اس کی انگلیوں کی نشان اب مدھم پڑ گئے تھے۔ میرا لمس آپ کو گوارا ہونا چاہیے۔ ان نشانات پر لب رکھتے وہ سرگوشی کی سی آواز میں بول رہا تھا۔ آپ خود مجبور کر دیتی ہے مجھے سختی پر بیلا۔ احتیاط سے اس کا ہاتھ بیڈ پر رکھ کر کمفرٹ اس پر دست کر کے اس کی خمدار پلکوں کو پورے حق سے لبوں سے چھوا۔ بی بی پر حق جتانے کہا تھا نا آپ نے؟ اس کی کھلے لبوں کو انگلیوں سے بند کرتے وہ ہلکا سا ہنسا۔ کاش آپ کو علم ہوتا آپ کس پر حق جتانے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ کر انگلی سے اس کے بازو کو سہلاتے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اسی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا جتنی خاموشی سے آیا تھا۔ کسی غیر معمولی احساس زیر اثر اس کی آنکھ مقررہ وقت سے پہلے ہی کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بہت آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا گیا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولتی وہ بمشکل اٹھ بیٹھی۔ ذہن اب بھی مکمل طور پر بیدار نہیں تھا۔ اندھیرے میں ویسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمائی روک کر اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 5 بج رہی تھی، مطلب صبح تو ہو چکی تھی۔ بے اختیار اس کی بھٹکتی نظریں کمرے کی کھلی کھڑکی پر پڑ گئی۔ وہاں پر اس باکس کی موجودگی اسے چونکا گئی۔ یہی باکس تو روز کیفے کے دروازے پر رکھا ملتا تھا، بیلا کے پھولوں کے ساتھ، یعنی دوستی کے پیغام کے ساتھ۔ اس باکس کے اپنے کمرے میں موجودگی اسے حیرت کے ساتھ تجسس میں بھی مبتلا کر گئی تھی۔ جب پہلی بار اسے کیفے کے دروازے پر وہ پھول ملے، اسے اسی طرح کی حیرت ہوئی۔ وہ اسے کسی اور کے لیے آیا تحفہ سمجھ کر رکھ دے اگر اس میں اس کا نام درج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان 2 سالوں میں اسے ان پھولوں کی عادت سی ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورتی سے اس کے دل میں کچھ جگہ اپنے نام کر چکا تھا۔ اسے یہ احساس دلا کر وہ بھی کسی کے لیے اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس طرح اپنے کمرے کی کھڑکی پر رکھے یہ پھول آج پھر اسے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ خوشگوار حیرت سے اس نے وہ باکس چھو کر دیکھا جسے یقیناً داہنی کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ یہی موجود ہے۔ لائن کے اندھیرے میں درختوں میں گم کھڑے اس شخص کی لب اس کے اس عمل پر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ چاند کی الوداعی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اسے مزید روشن بنا رہی تھی۔ کتنی معصوم ہیں آپ، وہ زیر لب بولا۔ وہ کچھ اور آگے آتی اب کھڑکی کے اس پار کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر بہت پیاری مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس باکس سے پھول نکالا، بیلا کے تازہ پھول، اپنے چہرے کے قریب کر کے گہری سانس لے کر اس کی خوشبو جیسے سانسوں سے اندر اتار رہی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ زیر لب بولی۔ تم سامنے آ جاؤ میرے، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں۔ اب کی بار اس کی آواز کافی بلند تھی، وہ یقیناً نیچے لائن تک بھی گئی تھی۔
میں دیکھنا چاہتی ہوں کون ہے جو 2 سالوں سے ہر روز میرے لیے کچھ وقت نکالتا ہے، جو مجھ سے دوستی کا خواہش مند ہے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھے سن رہے ہو۔ میرے سامنے آ جاؤ، پلیز پلیز آ جاؤ۔ میں تمہیں رشتہ لانے بھی نہیں کہوں گی، پلیز اب بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ اس کے معصومیت سے کہے آخری جملے پر نیچے کھڑے اس شخص نے بمشکل اپنا کہا روکا۔ وہ اسے رشتہ لانے نہیں کہے گی، یعنی وہ ضمانت دے رہی تھی کہ وہ اسے بے عزت نہیں کرے گی۔ دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ میں بیلا افضل مالک تمہاری دوستی قبول کرتی ہوں، پلیز میرے سامنے آ جاؤ۔ کھڑکی سے سر نکالے دونوں باہیں پھیلائے وہ آنکھیں بند کر کے بول رہی تھی۔ ہواؤں سے اس کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ گلابی لبوں سے کھل کر مسکراتی ہوئی وہ اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگی۔ کارڈا کار پڑتی ہوئی کچھ یاد آنے پر اس نے اس باکس سے خوبصورت لکھائی میں وہ کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا مطلب درجہ نہیں۔ وہ اٹک اٹک کر اسے پڑھنے لگی۔ یہ تو عربی ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس نے مزید کچھ پڑھنا چاہا۔ سورہ النور آیت نمبر 31۔ نیچے سورت کا نام اور آیت نمبر درجہ تھا، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا وہ چاہتا تھا مطلب وہ خود تلاش کرے۔ بیلا نے وہی کھڑے کھڑے جھٹ سے سائیڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، گوگل پر سورت کا نام اور آیت نمبر درج کر کے سرچ پر کلک کیا۔ چند سیکنڈ میں اس آیت کا مطلب اس کے سامنے تھا۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ نہ دکھائے مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہے اور اپنا شنگار ظاہر نہ کرے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپ سے گئے۔ اس نے بے اختیار خود پر ایک نظر ڈالی، ڈھیلے سے پیروں تک آتی نائٹی دوپٹے سے بے نیاز وضوح۔ اگلے ہی لمحے اس نے کھڑکی بند کیے۔ لان میں کھڑے شخص نے مسکراتے آنکھوں کے کمرے کی بند کھڑکی کو دیکھا۔ پتھر پر پہلی چوٹ پڑ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ پڑھنا چاہا، وہاں بس ایک جملہ کے ساتھ نام جگمگا رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پوشیدہ اچھی لگتی ہے۔ دراب، دراب، تمہارا نام دراب ہے؟ وہ الجھ کر زیر بول رہی تھی۔ شیرے جوس کا گلاس تو پاس کریں۔ ناشتے کے ٹیبل پر خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، ایسے میں اس نے کوئی تیسری بار شیرے کو مخاطب کیا تھا۔ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر شیرے نے جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی شیرے کی برابر میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج اس کے بیٹھنے سے شیرے کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتے اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ ہمیشہ ہر جگہ ہی اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ گاڑی میں، کھانے پر، چائے وہ ساتھ پیتے تھے، لیکن ان دنوں کے محسوسات الگ الگ تھے۔ اپنے متعلق اب اس کے جذبات جان لینے کے بعد وہ اس طرح کی بے تکلفی بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ٹیبل سے اٹھ جانے پر اس نے شکر کی سانس خارج کی۔ شیرے، آج آپ نے مجھے لنچ نہیں دیا؟ اگلے ہی لمحے وہ پیچھے سے آتا اس کی جانب جھکا۔ اس کے اس طرح جھکنے پر وہ کانپ سی گئی تھی۔ کیا ہوا شیرے، طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی زرد پڑتی رنگت پر اطہر مالک نے تشویش سے پوچھا۔ جی تایا ابو۔ اپنی جانب جھکے زوار پر ایک نظر ڈال کر وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ اس کے حد سے زیادہ زرد پڑتی رنگت اس کی نگاہوں سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے شیرے؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ کی تپش رکھتے وہ فکرمندی سے بولا تھا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ زوار بھی خود کو سنبھالتا سیدھا کھڑا ہو گیا، نظریں اس کی سرخ چہرے سے ہٹنے سے انکار تھے۔ شیرے، کیا ہوا میرے بچہ؟ کل رات کو تو بالکل ٹھیک تھی آپ۔ شدرا بیگم پریشان سے اس کی جانب آئی۔ خاموشی سے ناشتہ کرتی بیلا نے ایک نظر حد سے زیادہ پریشان ہوتی صدرا پر ڈالی۔ ابراہیم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں پن پیتی حسرت دیکھ کر دنگ سے رہ گیا۔ آدھا سینڈوچ واپس پلیٹ رکھ کر 1 گھنٹے میں پانی کا پورا گلاس خالی کرتی وہ اپنا بڑا سا تھیلے نما بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔
बिना एक लफ्ज कहे खामोशी से शेरे के करीब आते اس کی پیشانی چوم کر باقی سب کو نظر انداز کرتی وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے اس طرح چلے جانے سے نہ جانے کیوں ابراہیم کو اپنا آپ خالی لگ رہا تھا۔ پورا حق ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی نہیں چھین سکا تھا۔ ابراہیم تم شیرے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ نا بیٹا، دیکھو کتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ بیوقوف لڑکی صبح سے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانے میں لگی ہوئی، ابھی زوال نہیں بتاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بخار میں پھنک رہی ہے۔ کے گالوں کو چومتے، پیشانی پر پیار کرتے وہ نم لہجے میں بول رہی تھی، شیرے کا بخار بھی ان کے ہاتھ پیر پھیلا دیتا تھا۔ ابراہیم انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ رات بے حرارت تھی لیکن اس نے کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا اور شیرے کے بخار پر شدرا بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ بیٹیاں تو دونوں ہی اس گھر کی تھی، پھر اتنا تضاد۔ میں لے جاتا ہوں نا شیرے کو ڈاکٹر کے پاس اما جان، مجھے ویسے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، سوار جلدی سے بولا تھا۔ شیرے نے تڑپ کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ابراہیم بول پڑا تھا، ہاں زوال لے جائے گا شیرے کو اما جان، میں دراصل تھوڑی جلدی میں ہوں۔ وہ یوں بھی بیلا کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زوال نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ابراہیم کے اس طرح منع کرنے پر ناچارہ وہ شدرا بیگم کے ہاتھوں چادر لیتی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی مرضی نہیں بتا پائی تھی۔ تمام راستے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ بیک عمر سے تکتے اسے اپنا ڈرائیور لگ رہا تھا۔ اس کا چیک اپ کروانے کے بعد اس کی دوائیں اور اس کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لے کر وہ پارکنگ کی جانب آیا تو اسے دوبارہ پچھلے سیٹ پر بیٹھے دیکھا۔ اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس پر کسی قسم کی سختی تو مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا، چھوٹی موٹی سی تو تھی وہ ہوئے احتیاط برتنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ آگے آ کر بیٹھے شیرے پچھلے سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ نرمی سے بولا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی قدرے سخت لہجے میں بولی۔ کافی دیر بعد بھی وہ اس طرح کھڑا رہا تو اس نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، آپ آگے آ کر بیٹھے پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ جو پہلے ہی اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے پر نرم لہجے میں بولا، مجھے جانا ہی نہیں ہے کہیں تمہارے ساتھ۔ وہ جھلجھلا کر کہتی، گاڑی سے ہی نکلنے لگی، پھر کیسے جائیں گی یہاں سے گھر؟ وہ مزے سے بولا۔ وہ نم آنکھوں سے بے بسی سے اسے دیکھتی بلبلا کر رو پڑے۔ کب سے رو کے آنسو بھل بھل کرتے اس کے گالوں پر پھیلنے لگے۔ شیرے رو رہی کیوں ہے یار؟ اچھا ٹھیک ہے آپ جہاں مرضی بیٹھے، میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن رونا بند کرے پلیز۔ اسے یوں روتے دیکھ کر وہ شرط سے دروازہ بند کرتا اس کے برابر سیٹ پر آ بیٹھا۔ اسے یوں اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھتے وہ دروازے سے چپک کر بیٹھی مزید بری طرح رونے لگی تھی۔ شیرے کیا ہوا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہے یار؟ وہ پریشان سا ہوتا اسے یوں روتے دیکھ رہا تھا۔ کالی چادر کے حالے میں دمکتا چہرہ جو بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی بھیگی آنکھیں الگ سی اسے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اچھا رونا بند کریں، آپ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں، پلیز اب رونا بند کریں۔ ہاتھ اٹھا کر سلا جو انداز میں کہتے اس نے آنسو صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ شیرے آنسو صاف کر لے پلیز۔ تسو اس کی جانب بڑھتے نرمی سے ہی بول رہا تھا، لیکن بھلا ہو سامنے بیٹھے لڑکی کا جو اس کی نرمی کے باوجود بھی یوں سسک رہی تھی۔ صرف میرے اقرار کرنے پر آپ نے اتنا بخار چڑھا لیا ہے؟ اس کے تپتے ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتا وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا، تم میرے ساتھ اس طرح نرم نہیں کر سکتے، میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا، تم یہ اس طرح کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ ہاتھوں میں چہرہ گراتی وہ بری طرح روتی ہوئی بول رہی تھی۔ دونوں کا غبار آنسو کی صورت روانی سے باہر آ رہا تھا۔ وہ لب بھینجے اسے یوں روتے دیکھ رہا تھا۔ اس دن بھی بتایا تھا اور آج آخری بار بتا رہا ہوں، میں بھائی نہیں ہوں آپ کا شیرے، نہ میں نے کبھی آپ کو بہن سمجھا ہے، پسند کرتا ہوں آپ کو میں، شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بھائی نہیں ہوں آپ کا۔ سنجیدگی سے یہ کہہ کر ایک نظر اس سسکتے وجود پر ڈالا وہ واپس ڈرائنگ سیٹ پر چلا گیا۔ دھندلے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ تیز قدموں سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔
बचपन से लेकर आज तक कितने ही मनाजर नजरों के सामने रक्स कर रहे थे। हम गिर गए बेला और मुझे चोट लगी है। 8 साल वो मनमोहिनी सी सूरत वाली मासूम बच्ची सुर्ख व सफेद रंगत की हामिल 5 साल सेहतमंद बच्ची को बहुत मुश्किल से गोद में उठाया अपनी माँ के पास आई थी और ओहो शेरे मेरी जान, गोद से उतारो बेला को, तुमसे ज्यादा वजन है तुम्हारी बहन का, कहाँ है, गोद में नहीं उठाया करो उसे। वो सरहद से इनकी जानिब आई थी, वो छोटी सी बच्ची जो मुंतजर थी कि अब इसकी मम्मा उसे गोद में ले प्यार करेंगी। डबड बाई नजरों से उन्हें देखती जोर जोर से रोने लगी। ये भी शायद तरीका था अपनी जानिब ज़ा करने का। बेला चुप हो जाओ, इतनी चोट नहीं आई है। वो इसकी सुर्ख व सफेद बाजू पर घाव देखकर संजीदगी से बोली।